ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त का हमारा टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे वो सूरह बकरा की फ़जीलत के हवाले से है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि रोज़ाना हम आपसे फ़लस्तीन की बात करते हैं और शो के अलावा भी आप और हम बहुत सी वीडियोज़ देखते हैं, बहुत सी बातें सुनते हैं, और हमारे अंदर का इंसान और मुसलमान ये सवाल करता है कि आया इन हालात में हमसे क्या तकाज़ा किया जाता है। हम जो मीलों दूर यहाँ बैठे हैं, पाकिस्तान में हैं या कोई यूएस में है, कोई कनाडा में है, कोई टर्की में है, जहाँ कहीं भी मुसलमान है, आज उनको तकलीफ़ हो रही है और मुसलमानों के अलावा भी लोगों को तकलीफ़ हो रही है। लेकिन अगर बिलखुसूस मुसलमानों की बात की जाए तो उन पर कौन सी ज़िम्मेदारी आयद होती है, उनको क्या कहा गया है या उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है, इससे हम बात का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो ये फ़लस्तीन के हवाले से ज़ाहिर है जो जुल्म ढाया जा रहा है, जो वहाँ के मनाजिर हैं वो दिल को चीरते हैं। हम इतनी दूर बैठते हैं और हमारे दिल में ख़्याल आता है कि हमें क्या करना चाहिए बहैसियत मुसलमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि वअदन फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलून व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित्तौराति वल इंजीलि वल क़ुरआन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम सल्लल्लाहु अला नबीय्यिल उम्मी रऊफ़िर रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर मदऊ करने का। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, कुरान करीम की जो आया शरीफ़ा मैंने पढ़ी है, उसमें अल्लाह पाक फरमाता है कि बेशक अल्लाह ताला ने सौदा कर लिया है मोमिनीन की जानों का और उनके मानों का, और बदले में जन्नत अता की है। चाहिए कि वो अल्लाह की राह में लड़ें, या तो वो मार दें या वो मारे जाएं। ये जो हुक्म है ये तौरात में भी है और इंजील में भी है और कुरान करीम में भी है। सही। आपके सवाल का जवाब ये है कि हम क्या करें और इसका तकाज़ा क्या है। तो ये सवाल जो है दो जुज़ों से मशरूत किया जाता है। पहला ये कि हर मुस्लिम मुल्क की आवाम को क्या करना चाहिए और हर मुसलमान मुल्क के हुक्मरान को क्या करना बिल्कुल चाहिए। सही। तो जहाँ आवाम की ज़िम्मेदारियाँ अलग हैं और मुस्लिम हुक्मरानों की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो अलग हैं। इससे पहले अगर आप इजाज़त दें तो ज़रा इस बात पर खुल के हम बात करें कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर तमाम अहकामात को तफसील के साथ बयान फरमाया है, जी। और उसमें एक हुक्म जो है वो जिहाद भी है। ऐसा नहीं है कि जिहाद जो है वो मुसलमानों के किताब यानी कुरान में है, बल्कि मैंने आपके सामने आयत पढ़ी जी। कि जिहाद करना तौरात में भी है, इंजील में भी है और कुरान में भी है। सही। ज़ाहिर है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद तमाम अदियान मनसूख हो गए हैं, अब सिर्फ़ कुरान जो है वो बाकी है। तो जिहाद फ़र्ज़ ऐन उस वक्त होता है कि जब किसी भी मुस्लिम आबादी पर कोई काफिर मुल्क अगर शब खून मारता है तो वहाँ के रहने वाले तमाम मुसलमानों पर जो उस मुल्क के अंदर हैं, जिहाद जो है ये फ़र्ज़ ऐन हो जाता है। ठीक है। और फिर अपना दिफा भी करना लाजिम होता है और फिर उनको जवाब देना भी लाजमी हो जाता है। फ़लस्तीन का जो पूरा एरिया है, पूरा इलाका शरई हवाले से कुरान करीम के तकाज़े के मुताबिक उन लोगों पर जिहाद फ़र्ज़ ऐन हो चुका है और वो उसका जवाब भी दे रहे दे हैं। रहे हैं, ठीक अब है। रही ये बात कि दुनिया के दीगर जी। मुस्लिम हुक्मरान जो हैं उनके लिए क्या है, तो कुरान और हदीस के अंदर ये बात सरातन मौजूद है कि जब किसी मुस्लिम मुल्क पर कोई काफिर मुल्क शब खून मारे तो उन पर तो जिहाद फ़र्ज़ ऐन हो जाता है। अगर वो ताकत न रखते हों दिफा की, तो बाकी जो उनके साथ मिला हुआ पड़ोसी मुसलमान मुल्क है उसका साथ देना है, उस पर वो फ़र्ज़ किफ़ाया हो जाता है। ठीक है। अगर उसके साथ वाला मुल्क जवाब न दे और उनका साथ न दे, हिमायत न करे अस्करी तौर पर भी, माली तौर पर भी, बदनी तौर पर भी, फिर उसके साथ जो है ये मिला हुआ है। तो कुरान अपने माने के हिसाब से बड़ा वसी है, यानी आप गर्ब की तरफ भी चले जाएँ, शर्क की तरफ भी चले जाएँ, दाएँ बाएँ आस पास चले जाएँ, अगर करीब का मुसलमान मुल्क उनकी हिमायत नहीं कर रहा, तावन नहीं कर रहा, तो दूसरे की ज़िम्मेदारी बनती है। इस सवाल के अंदर चूँकि आपका मीडिया से ताल्लुक़ है, आप बखूबी बहन जानती हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त इस्लामी ममालिक जो 57 के लगभग हैं उनमें से जी। किसने हिमायत की, किस तरह से जी। की, जी। जिन पर जी। फ़र्ज़ किफ़ाया हुआ उन्होंने भी कोई इस तरीके की बात नहीं की। बिलखुसूस ईरान के हवाले से जो हम सुनते आ रहे हैं और सुन रहे हैं मीडिया में कि वो कुछ साथ देने की कोशिश कर रहा है, और फिर जो है ये लबनान जो है वो साथ दे रहा है। अब ये तो बात ये थी कि हुक्मरानों को अपने सफारती ताल्लुकात को भी इस्तेमाल करना चाहिए और अस्करी क़यादतों को भी जो मुसलमान ममालिक हैं मिल बैठ कर उन्हें इस बात का सोचना चाहिए कि फ़लस्तीन के ऊपर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, जी। क्या अब भी हमें ये होगा मसलियत से काम लेना होगा कि जब के
اسرائیل ایک اسپتال پر جو ہے وہ بمباری کرتا ہے کر رہا ہے، بالکل۔ اور 500 کے لگ بھگ جو افراد ہیں وہ وہاں شہید ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ عالمی قوانین میں یہ ہے کہ آپ بچوں کو، عورتوں کو، اسپتالوں کو نشانہ نہیں بنا سکتے۔ تو اسرائیل کے نشانے سے نہ مسجد رہی، نہ بوڑھی ماں رہی، نہ بہن رہی، نہ بیٹی رہی، نہ بوڑھا باپ رہا، یہاں تک کہ اسپتالوں پہ۔ اور پھر اس میں دیکھ رہا ہوں کہ ظلم بلائے ظلم یہ ہے، جہاں مسلمان حکمرانوں کی خاموشی ہے وہاں بھارت اپنا کام تو کر ہی رہا ہے، مگر وہاں کے میڈیا میں آپ سنتی رہتی ہیں کہ کل میں رات کو دیکھ رہا تھا کہ بھارتی میڈیا نے یہ جو بمباری کی گئی ہے اسپتال پر، اس کو حماس کے راکٹ سے جوڑنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ یعنی وہ اتنے نکارہ تھے کہ اسرائیل کی طرف آ رہے تھے اور جا کے اسپتال پر لگے۔ یعنی یہ ایک زخموں پر نمک چھڑکنے والی جو ہے یہ بات ہے۔ تو ہمارے مسلمان ممالک کو چاہیے کہ ساتھ دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر 2 ملک ایسے ہیں جو مذہب کے نام پر حاصل کیے گئے ہیں۔ ایک وطن عزیز ملک پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ حاصل ہوا اور یہ حق مذہب ہے، اور ایک اسرائیل ہے کہ جو یہودی مذہب کے نام پر حاصل کیا گیا۔ مسلمانوں کی طرف سے اگر تھوڑی سی کوئی بات بھی کی جاتی ہے تو اس کو اسلام کے ساتھ دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے۔ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے پوری دنیا کے مسلمان ممالک سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ کوئی ملکوں کی جنگ نہیں ہے، یہ مذہب کی جنگ ہے۔ اسرائیل کو مذہبی دہشت گرد ملک قرار دیا جائے، یعنی کہ وہ اپنے یہودی مذہب کو لے کر وہ یہ بات کہتا ہے کہ غزہ بھی ہمارا ہے، مسجد اقصی بھی ہماری ہے، یعنی وہ مذہبی طور پر لڑ رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس بات پہ فوکس کریں اور مسلمان حکمران ایک بیانیہ بنائیں، اور اس بیانیے کے اندر یہ بات واضح طور پر ہونی چاہیے کہ اسرائیل جو کام کر رہا ہے یہ مذہب کے نام پہ کر رہا ہے، تاکہ جن لوگوں کو مذہب سے مسئلہ ہوتا ہے انہیں پتہ چلے کہ مسلمانوں کا مذہب اس طرح کا نہیں ہے، ان کا مذہب بھی اس طرح کا نہیں ہے جو اصل تورات اور انجیل ہے، بلکہ انہوں نے اپنا بنا لیا۔ یعنی یہاں تک دیکھیں نا، قرآن کریم نے اور حضور علیہ السلام نے جہاں عورتیں ہوں ان کو فل امان دینا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، بوڑھوں کا خیال رکھنا ہے، بچوں کا خیال رکھنا ہے، تو اسلام نے تو یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ اور اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اپنا دفاع کرو، کلمت اللہ کے لیے جہاد کرو۔ لیکن اسرائیل نے اپنی تورات کے سارے معاملات جو احکام ہیں ان کو بھی پائمال کیا اور عالمی قوانین کو بھی انہوں نے پائمال کر دیا۔ تو اب بھی اگر مسلمان حکمران نہیں بولیں گے تو طرف بھی آنا ہے مفتی صاحب، یہ بات مکمل کر کے، اور جو لوگوں پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ میں اس طرف آ رہا تھا چونکہ بات تھوڑی سی طویل ہو گئی۔ لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اپنی حکومتوں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہماری حکومتیں کیا اعلان کرتی ہیں۔ اگر وہ اعلان نہیں کرتی تو پھر انفرادی طور پر ہمیں مالی جو تعاون ہے وہ فلسطین کے ساتھ جاری رکھنا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے ہم مالی تعاون کر سکتے ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور پھر حکومت وقت کو چاہیے کہ جو پانی ہے، خورد و نوش کی اشیاء ہیں، وہ غزہ میں راستے کھولے نہیں جا رہے، بند کیے ہوئے، اس حوالے سے تو کم سے کم بات کریں نا۔ یعنی کہ اسلام کے اندر، انسانیت کے اندر کتے کو، بلوں کو پانی دیا جاتا ہے، مگر المیہ ہے اس دور کا کہ غزہ کے جو خواتین، مسلمان مرد بوڑھے، ان پر پانی تک بند کر دیا گیا ہے، خوراک تک بند کر دیا گیا ہے، علاج اور معالجہ تک بند کر دیا گیا ہے۔ اور اس میں چاہوں گا کہ جو مسلمان تنظیمیں جو ہیں وہ وہاں تک اپنی پہنچا رہی ہیں، فلاحی کام کر رہی ہیں، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ اور یہاں پر ایک بریک آ گیا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، اور ہمارے ساتھ مفتی عبدالقادر صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہبہ محمود صاحبہ موجود ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں ہم ان سے نعت سنیں گے، ایک ڈیفرنٹ انداز ہے ان کا اس میں۔ مفتی صاحب، سورہ بقرہ کے حوالے سے جو ہمارا اس وقت کا ٹاپک ہے اور بہت ہی اہم ٹاپک ہے، ایک ایسی صورت ہے جو 2.5 پارے کی ہے اور کافی طویل ہے، اور خصوصی طور پہ جب ہم ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، ایسے اوقات آتے ہیں تو میں دیکھتی ہوں کہ بہت زیادہ ہم اس کی کوشش کرتے ہیں روٹین بنانے کی، لیکن ویسے اس کے فضائل اور فضیلت کے حوالے سے انفارچونیٹلی اس طرح موقع نہیں ملتا بات کرنے کا، تو آج ہم چاہتے ہیں آپ ذرا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اپنے محبوب پر اتاری ہے اس کی ترتیب کے اعتبار سے سورہ بقرہ شریف جو ہے یہ دوسری صورت ہے، جی، اور اس سے پہلے جو ہے سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر جو ہے اللہ پاک نے جب یہ حکم فرمایا نماز کی حالت میں اہدنا الصراط المستقیم، کہ سیدھی راستہ دکھا، تو پھر صراط الذین انعمت علیہم،
کہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، پھر ضروری ہوا کہ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ جی تو اللہ پاک نے سورہ بقرہ کے شروع میں انعام یافتہ لوگوں کا بیان فرمایا، اس کے بعد کافروں کا بیان فرمایا، اور پھر منافقین کا بیان فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ البقرہ شریف کا پڑھنا برکت ہے، اور اس کی تلاوت کو ترک کرنا یہ حسرت اور بد نصیبی ہے، اور فرمایا کہ جو سورۃ البقرہ شریف پڑھتا ہے وہ اہل باطن سے امان میں رہتا ہے۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے اہل باطل کی جو تعریف فرمائی ہے وہ فرمایا یعنی کہ شیطان سے، جادو سے، برے اثرات سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ ایک اور مقام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ شریف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کا پڑھنے والا قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی یہ شفاعت کر کے اس کو جنت میں داخل کرے گی۔ یعنی دو باتیں حدیث سے واضح ہوئی ان دونوں حدیثوں سے کہ سورہ بقرہ شریف پڑھنے سے انسان جادو سے، ٹونا سے، آسیب سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور اخروی اعتبار سے جو ہے یہ جنت میں دخول کا سبب بھی ہے، اور سورۃ البقرہ شریف جو ہے یہ اس کی شفاعت بھی کرے گی۔ سورہ بقرہ شریف جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ یہ 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، قرآن کریم کے اندر جتنے احکام یا جتنے قصص اور امثالیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری اس سورہ پاک کے اندر بیان کر دی گئی ہیں۔ آپ ایمان کو دیکھیں، آپ نماز کو دیکھیں، روزے کو دیکھیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عورتوں کے مسائل ہیں، اسی طرح پھر نکاح ہے، طلاق ہے، تجارت ہے، سود ہے، رشوت ہے، الغرض یعنی کہ اسلام کے جتنے احکام جو 500 آیات کے اندر ہیں وہ سارے کے سارے سورہ بقرہ شریف کے اندر نازل کر دیے گئے۔ مدینہ المنورہ کے اندر یہ سورہ پاک نازل ہوئی ہے، اور اس کی ایک وجہ بھی تھی، وہ وجہ یہ تھی کہ جو مدینہ کے لوگ تھے وہ زیادہ یہودی لوگ تھے، اور اللہ پاک نے سورہ بقرہ شریف کو اتار کر یہودیوں کو یہ بتانا چاہا کہ جن چیزوں پر تم ایمان رکھتے ہو مسلمانوں کا بھی وہی ایمان ہے، تمہیں چاہیے کہ اب اللہ کا آخری نبی آ گیا ہے، خاتم النبیین والمرسلین، تم اس دین سے جڑ جاؤ، یہ دین کوئی الگ نہیں ہے بلکہ اصل تورات کے اندر اور انجیل کے اندر جو چیزیں تھیں وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ آپ کی اجازت سے ایک کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں پھر کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی قمر زمان صاحب۔ جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ تھوڑا سی میرے پرابلم ہے، میرے گھر میں کاٹے ہوئے کینچی سے کپڑے نکلے تھے، تو کوئی مسئلہ چل رہا ہے میرے ساتھ، نہ تو کوئی کاروبار کا سلسلہ ہو رہا ہے نہ شادی کا سلسلہ ہو رہا ہے میرا۔ اچھا ٹھیک ہے، آن ایئر بات کریں گے، میرے خیال میں اسی سے ریلیٹ کر کے ہم کر سکتے ہیں۔ یہ کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی جادو یا اس طرح کے مسائل ہیں تو پھر سورہ بقرہ شریف کی جو ہے یہ تلاوت جاری رکھیں۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر ہر روز مکمل نہیں بھی پڑھ پاتے تو اس کو قسط وار پڑھیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھیں، اور 11 بار اگر آپ پڑھ سکتے ہیں، ذرا مشکل ہو جائے گا لیکن ایک مرتبہ بھی اگر آپ پڑھ لیں گے، یہ وظیفہ آپ 11 دن کریں یا پھر یہ وظیفہ 40 دن کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو امان نصیب ہوگا۔ اور دوسری جو بات انہوں نے کہی ہے شادی کے معاملے میں، اس حوالے سے میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دوں کہ سورۃ النصر شریف یہ بڑی مختصر صورت ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے اول آخر میں 11 دفعہ درود شریف پڑھیں اور 11 دفعہ ہی سورۃ النصر پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے معاملات کے اندر جو بھی رکاوٹیں ہیں، چاہے وہ کاروباری رکاوٹیں ہوں یا اپنے رشتوں کی بات ہو یا بچوں کے رشتوں کی بات ہو، انشاءاللہ سورۃ النصر کی برکت سے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اور سورہ نصر اس طرح چھوٹی سی آسان ہے، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، جی نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور بڑی آسان ہے، اور بڑی اس کے اندر یہ ہے کہ بڑے حسین الفاظ ہیں اور بندے کو ویسے بھی لطف آتا ہے۔ جی اچھا مفتی صاحب، جس طرح آپ نے ان کو تو وظیفہ بتایا، بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں اگر جیسے 2.5 پارے ہیں، ظاہر ہے نہیں ممکن ہو پا رہا، ایک تو وہ طریقہ ہے جیسے آپ نے بتایا کہ روز تھوڑی تھوڑی پڑھ لیں، لیکن اگر کیا یہ بھی موضوع رہے گا کہ آخر کی 10 آیتیں یا شروع کی 10 آیتیں جو پڑھنے کا کہا جاتا ہے؟
جی بالکل، یہ اس طرح بھی ہمارے فقہائے کرام نے لکھا ہے، بالخصوص جب ہم تلقین بھی دیتے ہیں نا تو سورہ بقرہ شریف کا پہلا رکوع اور اس کا آخری رکوع یعنی کہ مردے کی تدفین کے بعد اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ تاکہ ان کو قرآن سے انس ہو جائے اور ان کے سوالات کے اندر جو ہے وہ آسانی پیدا ہو جائے۔ تو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ جو قبر کا امتحان ہے وہ بڑا اعلیٰ اور عرفہ ہے، تو قبر کے امتحان کے لیے یہ چیز آئی ہے، تو جو دنیا کے امتحان اور آزمائش ہیں تو بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اس کا پہلا رکوع اور پھر جو ہے آخری رکوع اگر پڑھ لیا جائے تو یہ زیادہ مناسب بھی ہے اور بہتر بھی ہے، اور اس میں وقت بھی کم لگے گا، اور جو طویل ترین قرات کے قائل عادت نہیں ہے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ جی لیکن یہ ہے کہ پڑھتے رہنے سے عادت بن جاتی ہے بن اور جاتی ہے، بالکل روانی بن بھی ہو جاتی ہے۔ جاتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک تو اور چیز بھی ہے کہ بعض لوگ جو ہے یہ کسی سے پڑھاتے ہیں، جی یعنی کہ کسی بھی قاری کا یا کسی جی کا جی جی بندوبست کرتے ہیں، تو اس میں تو پہلی بات تو یہ کہ خود سیکھنا خود چاہیے۔ سیکھنا چاہیے۔ مثلاً اگر گھر کے اندر 5 افراد رہ رہے ہیں تو وہ رکوع تقسیم کر لیں کہ بھائی پہلے 5 رکوع بیوی نے پڑھنے ہیں، آخری 5 رکوع ان کے میاں نے پڑھنے ہیں، بچی نے پڑھنے ہیں، بچے نے پڑھنے ہیں۔ اس طرح بھی اگر تقسیم کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ مالک جو ہے وہ رحیم بھی ہے، غفور بھی ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کا اہتمام کرتے ہیں 40 دن تو اس کا اہتمام بھی کریں، لیکن اہتمام کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بتاؤں کہ جب آپ کسی کو اہتمام کر کے اپنے گھر میں رکھیں اور اس سے پڑھوائیں تو پھر اس کی خدمت بھی دل کھول کے کریں، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو بدوائیں نکالنے لگ جائے۔ اور لیکن پھر بہتر یہ ہے کہ خود پڑھیں۔ خود پڑھے، کیونکہ جو آپ کی فیلنگ ہے یا جو آپ کی مراد ہے یا جی جو اس آپ کو کا وہ اس دوسرا سے احساس نہیں کرے گا، دوسرا اس سے کا تو نہیں ہے۔ جی اور یہ ہر مسلمان سے ہی یہ کہا گیا ہے، اور یہ چیزیں تو میرے خیال میں ہمارے بالکل۔ ہونے کا اور پھر ثبوت اس ہے کی کہ ہم ہیں۔ آخری جو 2 آیتیں ہیں نا، جی حدیث شریف کے اندر آیا کہ جو بندہ رات کو آخری 2 آیتیں سورہ بقرہ شریف کی پڑھ کے سوئے گا اس کے لیے جو ہے چیزوں سے امان ہو جائے گا، یعنی اس کی رات جو ہے وہ عافیت والی۔ تو اس میں بہت ساری ہماری بہنیں ہیں اور بھائی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خواب کے اندر خوابیں آتی ہیں ڈرونی، تو انہیں چاہیے کہ یہ پڑھ لیں تاکہ اس میں آسانی ہو جائے۔ اور پھر ایک لطف کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سورۃ پاک کے پڑھنے سے قرآن کریم کی عظیم الشان جو آیت الکرسی ہے وہ بھی اسی سورہ پاک کے اندر ہے، صحیح۔ یعنی جہاں آپ کو سورہ بقرہ یا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، اس کے فوائد ہوں گے اور چیزوں اس سے میں یہ بھی بچاؤ دفاع ہوگا، وہاں سورہ آیت الکرسی کی بھی تلاوت ہو ٹھیک جائے ہے، گی اور وہ انسان کو حاسدین کے شر سے جو ہے وہ محفوظ رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، اور اب کیونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہی ہے، کیا کالر ہیں ہمارے ساتھ؟ مجھے اچھا اب ہم کیونکہ ہم سب کا ہی دل چاہ رہا ہے اور آج جمعے کا دن بھی ہے، آج ویسے بھی کہا گیا ہے کہ سب مل کر دعا کریں گے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، اور جو تکلیف ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے جب انسان رجوع کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو اس تکلیف میں کچھ کمی ضرور آتی ہے، دل میں کچھ سکون ضرور آتا ہے۔ تو مفتی صاحب یہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور ہم ان سے گزارش کریں گے کہ فلسطین کے حوالے سے اور مسلم امہ کے حوالے سے دعا فرمائیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے اپنے کرم سے تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین، تمام مسلمانوں کو گناہوں سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، بالخصوص ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو شہادتیں ہو چکی ہیں ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ آمین۔ یا ارحم الراحمین، ان کی شہادتوں کی برکت سے سبب سے فلسطین کو غلبہ عطا فرما۔ یا رب کریم، بالخصوص شب اسریٰ جو انبیاء علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں جمع ہوئے، یہ پاکیزہ زمین ارض مقدسہ ہے، یا اللہ اپنے محبوب کے طفیل اس زمین کو غلبہ عطا فرما، ان کے اہلیان کو مولا کریم حقیقی آزادی نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، مسجد اقصیٰ شریف کو صہیونی فوجوں سے آزاد فرما، مسلمانوں کو اس کی آزادی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، اسرائیل کو ہدایت نصیب فرما، اس کے مقدر میں ہدایت نہیں تو اس کے شر سے مسلمانوں کو، بالخصوص فلسطین کو اور غزہ کے مسلمانوں کو مولا کریم اس کے شر سے محفوظ فرما۔ دنیا بھر کے مسلم حکمرانوں کو یکجا ہو کر فلسطینی مسلمان بھائیوں کے حق میں آواز کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم، ایک پاکیزہ اور شرعی بیانیہ بنانے کی توفیق عطا فرما، اس بیانیے کے ذریعے دنیا کو بتانے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو اسپتال میں، مسجد میں اسرائیل نے بمباری وغیرہ کی ہے، یا رب کریم ظلم ڈھائے ہیں، اس کی تاریخ انسانی کے اندر کوئی مثال نہیں ملتی، یا اللہ اس کے سبب اس کو تباہ و برباد فرما۔
یا ارحم الراحمین دنیا بھر میں جتنے مسلمان فلسطینی مسلمانوں کی مالی مدد کر رہے ہیں یا سفارتی حوالے سے کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا رب کریم جمعۃ المبارک کی دعاؤں کی برکتوں سے مولا ہماری دعاؤں کو فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما۔ دنیا بھر میں جتنے اسلامی ممالک یا اسلامی تاجر یا مولا کریم میڈیا کے مالکان فلسطین کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں، یا اللہ ان کے معاملات کو بھی آسان فرما۔ بالخصوص مولا کریم ہمارا یہ جی ٹی وی چینل مولا کریم اس کی جتنی ٹیمیں فلسطین کے حق میں مولا کریم آواز اٹھا رہی ہیں اور اسرائیلی مظالم کو بے نقاب کر رہی ہیں آواز کے ذریعے، یا رب سب ٹیموں کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ اسی طرح سے مولا کریم اس چینل کو مظلوموں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما اور ظالموں کی مکاریاں اور سازشوں کو یا رب کریم واضح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص مولا کریم ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی بھی خیر فرما۔ یہ جو IMF کا قرضہ ہے یا اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ یا رب کریم دنیا بھر میں مسلمان ممالک جتنے ہیں وہ مالی اعتبار سے معاشیت کے اعتبار سے غلام ہیں، یا اللہ اس غلامی سے بھی ہمیں آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ زمین تیری ہے، خزانے تیرے ہیں، پھر بھی مسلمان ممالک کفار ممالک کی طرف دیکھتے ہیں، یا اللہ اس سے بھی ہمیں آزادی نصیب فرما۔ تمام مسلمان ممالک کو مولا کریم خوددار فرما، ان کو غلبہ عطا فرما۔ یا رب کریم بالخصوص سعودیہ عربیہ کو انبیاء کرام علیہ السلام کے قدموں نے بہت نوازا ہے، جو تیل کے وسائل ہیں یا اللہ ان کو ہی استعمال کر کے انہیں فلسطین کے حق میں یا اللہ امریکہ سے کچھ بات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم ہم سب کی دعاؤں کو فلسطین اور روئے زمین کے تمام مسلمانوں کے حق میں قبول فرما۔ تمام مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی مصیبتوں کو دور فرما، مشکلات کو حل فرما۔ یا رب کریم تمام مسلمانوں کے گھروں کو آباد فرما۔ یا رب کریم بالخصوص ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم انہیں دیکھتے ہیں اور فلسطین کے مسلمان بچوں کو دیکھتے ہیں، یا اللہ دل دکھتا ہے۔ یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے یا اللہ تجھے واسطہ ہے فلسطین کے بے قصور شہید بچوں کا، یا اللہ فلسطین کو اب حقیقی اور ہمیشہ کے لیے آزادی نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ اور آج جمعے کا دن ہے، آج یہاں سے دعاؤں کی ابتدا ہوئی ہے، آگے آپ کے پاس بہت سی ایسی گھڑیاں اور ساعتیں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جمعے کو ہمیں نوازتا ہے، اور ویسے تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہمارے دلوں سے بہت قریب ہے۔ جب بھی پکاریں گے، دل سے پکاریں گے، مدد مانگیں گے، بے شک وہ رب ہر شے پر قادر ہے اور ہماری مدد فرمائے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی تشریف آوری کا، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے فلسطین کو، پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیں، مسلم امہ کے لیے دعا کریں کہ کاش ہم اٹھ جائیں اپنی نیند سے اور وہ کر جائیں جو ہم سے کہا گیا ہے یا جو ہمیں کرنا ہے۔ ود دیٹ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔